बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सदाए सहर के साथ इरफान मुस्तफ़ा सहराई और शाहिद नदीम अहमद हाज़िर खिदमत। नाजरीन, आज एक अच्छी खबर है कि ईरान इसराइल जंग बंदी हो गई, लेकिन क्या ये जंग बंदी कायम भी रह पाएगी कि दोबारा शुरू हो जाएगी? इसके साथ पाक भारत ताल्लुकात में भी कोई पेशरफ्त हो पाएगी या एक बार फिर कशीदगी बढ़ेगी और बानी पीटीआई की ज़मानत मुस्तरद होने के क्या नताइज निकलेंगे, इन सब पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले ईरान इसराइल जंग बंदी पर बात करते हैं। शाह साहब, क्या ये जंग बंदी कायम रह पाएगी और क़याम अमन की कोशिश रहेगा नहीं जाएगी? इरफान मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन आज एक अच्छी ख़बर ये है और तो पूरी आलमी दुनिया के लिए कि एक ऐसी जंग जो तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही थी, उसमें जो है वो ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन जंग बंदी ज़रूर हो गई है। और ये जंग बंदी जब जंग बंदी हुई है तो लाज़मी बात है कि जहाँ हर आदमी खुश है और सारे इस पर जो है इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, वहीं हर एक के जहन में कुछ सवालात भी जो हैं वो उठ रहे हैं कि ये जंग बंदी पहले क्यों नहीं हुई, इतनी देर 12-13 दिन क्यों लग गए, और अगर ये 12-13 दिन लगे हैं तो एकदम से ये जंग बंदी जो है वो कैसे मुमकिन हो गई, किसने सालिसी करवाई, किसने ये जंग जो है वो बंद करवाई। तो इन सारे सवालात के और जो जहनों में उठ रहे हैं लोगों के, इनके जवाबात जो हैं मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ दे रहे हैं। तो हम भी इस पे जो है वो थोड़ा सा तज़िया पेश करते हुए ये देखते हैं कि ये जंग जो है वो शुरू किसने करवाई। ये जिसने शुरू करवाई है इसकी जंग बंदी भी उसी ने ही करवाई है। अब ये तो सबसे पहले बिल्कुल वाज़ेह है कि सदर ट्रंप ने ही इसको पुष्पनाही करके जो है इसराइल से ये जंग शुरू करवाई थी, और वो समझते थे कि ईरान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन जो है वो अपने जो उसके पास मज़ाइल वगैरह हैं चंद वो चलाएगा और हम जो है उस पर हावी हो जाएंगे और उसको घुटने टेकने पर मजबूर ना सिर्फ कर देंगे, बल्कि ईरान की जो है वो ना सिर्फ जोहरी जो तनसीबात है उनको तबाह करेंगे, बल्कि वहाँ रजीम भी बदल लेंगे और जो चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन इसके बरक्स हुआ, ईरान ने जिस तरह 12-13 दिन जो है वो मुकाबला किया वो दुनिया के लिए हैरान कुन है। लेकिन जब ये बात इसमें अमेरिका शामिल हुआ तो उस वक्त कुछ सूरत हाल बदल गई थी, क्योंकि अब उसमें जब अमेरिका शामिल हुआ तो नए सवालात ने जन्म लिया कि ये कैसी उसके बाद जंग हुई कि जिसमें ईरान को तनसीबात पर हमला करते हुए पहले बता दिया गया और उसके पास जो यूरेनियम वगैरह थी उसने निकाली, और कोई जो है वो ख़ास नुकसान जो है वो ईरान को उसके बाद बर्दाश्त करना नहीं पड़ा। और इसी तरह ईरान उसके बाद जो हमले करता रहा, चाहे इसराइल पे और चाहे उसके बाद जो है वो कतर से लेके इराक और लबनान तक वो सारे के सारे जो थे उसमें भी कोई किसी का नुकसान नहीं हुआ है। और उसके बाद फौरी बात ही जो है वो इसराइल ने सदर ट्रंप से कहा और सदर ट्रंप ने कतर फ़ोन करके कतर के वज़ीर आज़म को बुलाया और उसको जो है बात जो है सालसी हुई और ईरान को जो है वो जंगबंदी पर राज़ी कर लिया गया। अब ये लाजमी बात है और सवालात में को जन्म देता है कि ये कैसे शुरू हुई जंग और इसका इख्तिताम कैसे हो रहा है, और अब जो है इसका सारा क्रेडिट जो है वो सदर ट्रंप ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने जो है ना सिर्फ पाक भारत जो है वो जंग बंदी करवाई थी, बल्कि अब इसराइल और ईरान की भी जो है वो जंग बंदी कराई और उसमें से खुद को वो उन्होंने निकाल दिया है कि वो खुद भी उसमें शामिल हुए थे। लेकिन कुछ जो जज्बाती लोग हैं वो कह रहे हैं कि ईरान ने इसराइल और अमेरिका को जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। इसमें किसी हद तक हकीकत है कि जो ईरान को समझा जा रहा था, लेकिन इसके साथ एक ये भी जो है वो खदशा जहन में लोगों के आ रहा है कि ये दो इस्लामी ममालिक के
غباروں میں جو ہوا بھری جا رہی ہے یہ کچھ زیادہ ہی نہ ہو جائے، کیونکہ پھٹنے کا بھی پھر ان غباروں کا خدشہ ہے۔ اچھا، اس کا شاہد ندیم صاحب یہ دوسرا بھی ایک پہلو آتا ہے، کیونکہ جب ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے وہ انہوں نے اسرائیل نے اگر غزہ پہ جب مار کر رہا تھا تو وہ ساتھ تھے ان کے، اور پھر جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ آیا تو اس نے یہ بیانیے کے اوپر یہ الیکشن جیتا ہے کہ میں جنگ بندیاں کرواؤں گا، اس نے کوشش کی اور جنگ بندی کروائی، لیکن اسرائیل کی جو لابی ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ امریکہ میں جو لابی ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے اور مجبور کرتی ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ ساتھ دینے پہ مجبور کیا گیا۔ اب یہ جنگ بندی جیسے پاک بھارت کے لیے انہوں نے کوشش کی، اور اس کے بعد غزہ کے لیے پوری دنیا میں جو ہے وہ احتجاج ہوا اور مجبور ہوئی پوری دنیا کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ ختم کرنے پہ اسرائیل کے اوپر کرے۔ اسرائیل انتہائی پوری دنیا میں ڈیمیج ہوا، اس نے ایک اپنی چال چلی اور اس کو ایران کو ہدف بنایا، لیکن ایران نے اس کو ہدف جو ہے اس کو آسان سمجھتے ہوئے ایران کو ہدف تو بنا لیا، لیکن اس نے جو آگے سے اپنا جو رد عمل دیا وہ ان کے لیے ایک سرپرائز تھا۔ اب جب دوسری بات بھی آ جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس نے آ کے جنگ کے اوپر آ کے یہ جو دیا ہے، جنگ کی ہے، اس میں انوالو ہوا ہے، تو یہ وہ نہیں کر سکتا۔ امریکہ کے قوانین کے مطابق کانگریس جو ہے وہ آرڈر دیتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جنگ کر سکیں یا کہ نہیں کر سکیں، لیکن اگر صدر کے کیا تو یہ امریکہ میں اس وقت ان کے اپنے پارلیمنٹ میں اور کانگریس میں یہ کام ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ صدر نہیں کر سکتے، اور اس نے اپنے جو تجاوز کیا اپنے جو اختیارات کو، تو اس کے اوپر بھی لیدے ہو رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ان کا اب پھنسنے والا سسٹم ہے یہ صرف اس وجہ سے پھنسا کیونکہ اسرائیل کی لابی کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے یہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یہاں تک پہنچے ہیں، اور اپنے آپ کو اب نکالنے کے لیے اس حالات سے آج بھی دیکھیں یہ فرانس ہو گیا، یہ برطانیہ ہو گیا، حالانکہ برطانیہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے اس وقت، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے فیور میں نہیں آتی ہیں، تو وہ چاہتا یہی ہے کہ میں کسی طریقے سے اسرائیل کو دباؤں اور جو ہے نا وہ اس چیز کو ختم کیا جائے اور امن کی طرف چلا جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں تو بالکل آپ کی دیکھیں دو نقطہ نظر ہیں، ایک نقطہ نظر میں نے بیان کر دیا، دوسرا نقطہ نظر آپ نے پیش کر دیا، سو ہر انہی دونوں نقطوں پر جو ہے وہ غور و خوض دنیا بھی کر رہی ہے اور سارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ایران کو جہاں رستہ دیا گیا ہے تو ایران نے بھی ان کو رستہ دیا ہے نکلنے کا، جہاں یہ پھنس گئے تھے۔ مقابلہ تو نہیں نہ کر سکتا کیونکہ بڑی طاقت ہے، جی ہاں ایسے ہی ہے، اور سمجھا بھی یہی جا رہا تھا، لیکن اس نے مقابلہ کیا ہے اور ان کو مجبور کیا۔ اب اس میں ان کی پشپنائی کون، جیسے اسرائیل کی پشپنائی امریکہ کر رہا تھا، تو ایران بھی جو تھا وہ تنہا نہیں تھا، سو پس پردہ ان کا اس کی پشپنائی کون کر رہا تھا اور کون اس کو جو ہے یہ ہمت اور حوصلہ دے رہا تھا، یہ بھی دنیا کو پتہ ہے۔ تو جب یہ عراق کی سفارتی جو اس کا پہلے ہی ہے کہ وہ سفارتی طور پہ بڑا ایکٹیو ملک ہے، اور ان کی ایک سفارتی انداز میں وہ جو ہے نا مذاکرات بھی بڑے اچھے کرتے ہیں اور سفارت بھی ان کی اچھی۔ ہاں لیکن اس میں جو ہے انہوں نے ون کی پوزیشن جو ہے وہ امریکہ کو دی ہے کہ وہ کہنے پر یہ کہہ کر جو ہے وہ یہ اعلان جنگ بندی کا کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے ان کی جوہری جو ہے وہ صلاحیت ختم کر دی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایران کبھی بھی جو ہے وہ جوہری صلاحیت حاصل نہیں کرے گا، اور وہ وہی کرے گا جو ہم چاہیں گے۔ تو اب وہ رجیم کرنے والا چینج کرنے والا مسئلہ تھا وہ بھی نہیں رہا، کیونکہ وہ رجیم چینج کر کے جو اہداف حاصل کرنا چاہتا تھا وہ یہی رجیم نے اس کو دے دیے ہیں، تو پھر اب ان کی اس میں وہ جو ہے وہ جھگڑا ہی کوئی نہیں رہا، تو جھگڑا ختم ہو گیا۔
اب نہ رجیم کا جھگڑا رہا، نہ جوہری صلاحیت کا جو مذاکرات کسی ٹیبل پہ بیٹھ کے ہونے تھے وہ اندرون خانہ ہو گئے، اور جب ہو گئے تو جنگ بندی، اور جنگ بندی جو ہے 12 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ مستقل جنگ بندی میں شامل ہو جائے گی، یعنی یہ جنگ ہی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جو شرلیاں پہلے چل رہی ہیں کہ جی جنگ بندی کے بعد بھی جو دھماکے شماکے ہو رہے ہیں، یہ صرف وہ پہلے 6 گھنٹے کے ہیں کہ آپ بھی اپنا ذرا کچھ چلا لیں جو چلانا، اور انہیں اصل میں جہاں یہ بہت سے اہداف جو ہیں دونوں نے حاصل کیے، وہیں ایک جو اسلحے کی نمائش ہے وہ بھی ہو گئی ہے۔ اور اس میں لازمی بات ہے کہ عام طور پر جو جنگیں ہوتے ہیں ان کے اہداف کے ساتھ ساتھ اس میں تجارت بھی ہوتی ہے، سو ایک جو ہے وہ تجارت اور ایک نمائش جو تھی وہ بھی جو ہے وہ عملی طور پر دکھا دی گئی۔ دیکھیں شاہد ندیم احمد صاحب، یہ جب امریکہ اس کی ہسٹری رہی ہے کہ یہ ایک آدھ چیز ایسی اپنی چھپا کے رکھتا ہے جس کو وہ کسی جنگ کے حوالے سے وہ اجاگر کرتا ہے، جیسے جاپان کے حوالے سے جب وہ ورلڈ وار 2 میں اس نے ایٹم بم جو ہے وہ مارا دو جگہ پہ، اور جاپان کو جو ہے وہ ختم کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے B2 کا اب انہوں نے وہ شوشہ چھوڑا اور یہاں پہ اپنا آپ نمائش کرنے کے بعد واپس گیا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ دنیا وہ ورلڈ وار 2 والی نہیں ہے۔ جاپان پہ وہ کر دیا بم، ایٹم بم مارے اور انہوں نے جو ہے وہ ختم کر دیا، جنگ ختم کر کے انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے اور آپ جو ہے وہ خوش ہو کے واپس چلے گئے۔ اس طرح سے اب دنیا جو ہے نا اور جدت آ گئی ہے اور ملک جو ہے وہ، لیکن عرفان صاحب ایک بات جو ہے وہ تو ہو گئی نا، جو وہ چاہتے تھے کہ صدر ٹرمپ نے پہلے پاک بھارت جو ہے اس کی جنگ بندی کا صحرا اپنے سر سجایا، اور اب یہ دوسری دفعہ جو ہے وہ دولہا بنے ہیں کہ انہوں نے اب یہ بھی صحرا سجا لیا اس کا فائدہ نہیں ہونا کہ ہم نے ایران سے کیونکہ آج اگر آج کے حوالے سے آپ دیکھیں، اخبارات میں دیکھیں، انٹرنیشنل اخبارات کی سرخیوں میں آ رہا ہے کہ جی ساری جتنے بھی ہیں نا وہ احتجاج پہ کر رہے ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ جنگ میں کیوں شامل ہوئے۔ اب یہ تھا کہ پہلے تو غزہ کا ہی غم نہیں تھا، دنیا کا ختم ہو رہا تھا، اب جو انہوں نے یہ جنگ میں دوبارہ کیا تو یہ لوگوں کا نقصان اور آگے بھی۔ لیکن ایک امت مسلمہ کی ایک خواہش ضرور تھی کہ اگر ایران جو ہے وہ اور دنیا جو ہے وہ صدر ٹرمپ اور نیتنیاہو کو پریشر میں لانے میں کامیاب ہو گئی ہے جنگ بندی کے حوالے سے، تو ان شرائط میں اگر ایران اپنی جنگ بندی میں غزہ کو بھی شامل کر لیتا، جس کے بارے میں وہ کہتا آیا تھا کہ ہم بیت المقدس کو جو ہے وہ آزاد کروائیں گے، ہم بیت المقدس غزہ کے جو ہے وہ مظالم کا اور شہیدوں کا بدلہ لیں گے، تو اگر وہ اپنی اس جنگ بندی کے وقت جو ہے جو انہوں نے آپس میں معاملات طے کیے، اگر اس میں غزہ کو بھی شامل کر لیا جاتا اور وہاں بھی جنگ بندی کا سلسلہ جو ہے وہ کر لیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اب بھی امت مسلمہ اور جو کہ انسانی حقوق کو سمجھتے ہیں یا ان کا درد رکھتے ہیں، اب بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ اگر صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ ایران، اسرائیل اور پاک بھارت کو جنگ بند کروایا تو اسے پھر غزہ میں بھی جو ہے وہ انصاف کرنا چاہیے اور غزہ میں بھی جو ہے وہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور فلسطینیوں کو جو ہے ان کا حق ملنا چاہیے، اور دو جو ممالک کا ایک نظریہ ہے کہ وہ بھی جو ہے اس پر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس ایران کی بات آپ کرتے ہیں تو آج کا جو اسلامی جتنے ممالک ہیں ان میں سے لیڈرشپ جو تھی وہ ترکی کی آ رہی تھی، اور ترکیہ کا یہ اس جنگ میں یہ رہا ہے کہ ان کے اسرائیل کے ساتھ بزنس کے اور ویسے تعلقات بہتر ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے اپنا آپ تھوڑا سا پیچھے رکھا، نیوٹرل رکھا، اور وہ اس طرح سے سامنے نہیں آئے جو لیڈرشپ دوسرے انداز میں آتی تھی۔ لیکن یہی ہے کہ اپنے اپنے مفادات ہیں، اور خاص طور پہ یہ بھی ہے کہ یہ جو اکثری جب دنیا کی سیاست کی انہوں نے یہ سیاست کی، یہ قربانی دی ہے، تو جیسے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب صدر ٹرمپ سے ملاقات کر کے آئے ہیں، آج ترکی کی صدر کی بھی جو ہے وہ صدر ٹرمپ سے ملاقات ہو رہی ہے، تو
جب آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں، آپ زبانی کلامی کچھ کہتے ہیں اور عملی طور پہ کچھ کرتے ہیں اور اپنی جو ہمدردیاں ہیں وہ ان کو دیتے ہیں، تو پھر ملاقاتیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں اور پھر معاملات بھی آگے ایسے ہی چلتے ہیں۔ دنیا شاہد ندیم احمد صاحب، دنیا بدل رہی ہے۔ اب یہ جو بساط ہے نا سیاست کی جو ورلڈ وائڈ ہے، اس پہ سارے صرف اپنی ہی ذاتی مفادات کو لے کے چلیں گے تو پھر یہ کام نہیں چلتا۔ جو دنیا کی سیاسی شطرنج ہے اس میں دوسروں کا بھی فائدہ اور اپنا بھی فائدہ دیکھتے ہوئے اس کا حل نکالنا ہوگا۔ یہی صدر ٹرمپ ہو یا کہ جتنے بھی یہ عہدیدار ہیں، چائنا اور روس کو بھی اس میں بہتر کرنا چاہیے، صرف ایران کو ہی نہیں ہوتا۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ کیا اس جنگ بندی کے بعد پاک بھارت مذاکرات میں بھی کوئی پیش رفت ہو پائے گی؟ دیکھیں جی، جہاں تک پاک بھارت پیش رفت ہے تو لازمی بات ہے یہ جنگ بند ہوئی ہے تو یہ جنگ بندی ابھی ہوئی ہے تو کچھ عرصہ تو یہ معاملات یوں چلیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے توجہ دوسری طرف کہیں جائے گی، یعنی غزہ کی طرف جائے گی، اور غزہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھارت کی پاک بھارت جو ہے وہ بھی ایک جنگ بندی ہوئی ہے، وہ بھی ایک میز پر نہیں آ رہے ہیں۔ بھارت کہہ رہا ہے کہ جناب ہم سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ بحال نہیں کریں گے، جبکہ ہمارے جو ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ اگر سندھ طاس معاہدہ بحال نہ ہوا تو پھر ہم جنگ کریں گے۔ بات جنگ کی ہے، شاید ان کے اس بیان کو بھارت اتنی اہمیت جو ہے وہ دیتا نہیں ہے اور نہ ہی وہ دے گا۔ اگر یہی بیان جو ہے فیلڈ مارشل کی طرف سے آئے گا تو لازمی بات ہے کہ اس کو توجہ بھی دی جائے گی اور اس کو اہمیت بھی ملے گی۔ سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جنرل ایوب نے جو ہے فیلڈ مارشل ایوب خان نے یہ گروی کر دیا پاکستان اور غلط معاہدہ کیا گیا، ہم یہ معاہدے کو نہیں مانتے۔ اب جب وہ معاہدہ جو ہے وہ انہوں نے کینسل کر دیا ہے تو اب رونا دھونا شروع کیا ہوا ہے کہ جناب یہ سندھ طاس معاہدے کو جو ہے وہ بحال کیا جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ ہوگی۔ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو پاک بھارت جو ہے اس کو دبایا جاتا ہے۔ اسرائیل اپنا امریکہ جو ہے وہ بھارت اس کی ضرورت ہے، اور بھارت جب اس سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی نہیں مانتا، جیسا کہ گزشتہ دنوں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تشریف لائے تو صدر ٹرمپ نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی دعوت دی تھی اور اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ تو جب ایسی بات ہوتی ہے تو اس کو دبانے کے لیے یہ جو پاکستان ہے اس کو پھر استعمال کیا جاتا ہے، اس کی قیادت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان اتنی ضرورت دنیا کی نہیں ہے جتنی بھارت ہے، کیونکہ وہ بڑا ہے، اس کی آبادی زیادہ ہے اور وہاں بزنس کے اور لوگوں کے دنیا کے مفادات بھی زیادہ ہیں، جبکہ پاکستان چین کی ضرورت ہو سکتا ہے اور چین کی ضرورت پاکستان کی ضرورت چین ہو سکتا ہے۔ سو وہاں جو ہے شاید وہ ایک دوسرے کو اس طرح کریں، لیکن پاکستان کو جو لو یو ملتا ہے یا پاکستان کے ساتھ جو اچھی باتیں ہوتی ہیں کچھ وقت کے لیے، وہ صرف اور صرف بھارت کو دبانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب بھی جو ہے پس پردہ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ جو ہے امریکہ جو ہے اس کی خوشنودی میں جائے گا پاکستان کی بجائے، لیکن جو حالات تھوڑے سے بہتر نظر آ رہے ہیں وہ لازمی بات ہے اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا بڑا کردار ہے، اور پاکستان کو جو اس پاک بھارت جنگ کے جیتنے کے نتیجے میں جو اہمیت ملی ہے وہ بھی، لیکن اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اپنے پتے جو ہیں وہ بڑے دھیان سے بڑے دیکھ بھال کے کھیلنے پڑیں گے۔ اگر ہم اس طرح کے بیانات دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جائے گا یا امریکہ اسے مجبور کرے گا تو ہم خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ آپ نے گزشتہ دنوں ہی دیکھا تھا کہ کہاں کشمیر پر ثالثی کی بات ہو رہی تھی، کہاں بھارت کو مجبور کیا جا رہا تھا، اور وہاں ایک دم سے بیان دے دیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے کہ جناب اب کوئی ہماری ثالثی نہیں مانتا تو ہم زبردستی تو نہیں اسے کہہ سکتے۔
تو یہ جو ہے ان کا بر وقت اپنے مفاد کے لیے بدل جانا جو ہے وہ بھی پاکستان اور پاکستانی قیادت کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہمیں جو ہے وہ اس گیم میں آنا چاہیے اور اپنے مفادات کا ہر طرح خیال رکھتے ہوئے جو ہے اس پہ آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ شاید ندیم احمد صاحب یہ بات تو ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، کیونکہ وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہا تھا، اس کو بیک فٹ پہ کرنے والا جو ہے وہ پاکستان ہے۔ اس نے اکثری بھی اور جو سفارتی بھی ہے وہ دونوں جگہ پہ انہوں نے ڈاج کیا اور دنیا سے بالکل اکیلا کر دیا۔ اب اس کی جو شکل تھی یعنی مکروہ شکل جو ہے وہ اس کی بالکل پوری دنیا کے سامنے آئی، لیکن جب پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں تو انہوں نے یہ کامیابی تو کی، لیکن اس کو مسلسل لے کے آگے چلنا جو ہے اس کو ایک دانش مندی اور افہام و تفہیم کے ساتھ آگے لے کے چلنا چاہیے۔ اور اس طریقے سے آپ دیکھیں اب وہ اگر پاکستان کے صاحب دیکھیں یہ جو چیز سفارتی ہے نا، یہ تو آپ اپنے منہ سے جو مرضی کہتے رہے کہ جی ہم نے وہ جنگ تو دنیا نے دیکھی جو جیتی، لیکن سفارتی جنگ جو ہے وہ تو بلاول بھٹو صاحب اپنے منہ میں مٹھوں میں بن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جیتی۔ اگر انہوں نے سفارتی جنگ جیتی ہوتی تو آج بھارت پھر ان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہوتا۔ آج بھی دنیا جو ہے وہ پس پردہ بھارت کے ساتھ ہی کھڑی ہے۔ نہیں وہ جو بلاول بھٹو صاحب کا جو وفد گیا ہے انہوں نے بڑا کامیابی سے کیا ہے شاہ ندیم احمد صاحب، انہوں نے یہ لے کے نہیں گئے تھے کہ وہ مذاکرات کیے جائیں، وہ یہ لے کے گئے تھے کہ یہ وہ بندہ جس نے ہمیں کیا تھا، جو یہ وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو ایک دہشت گرد سربراہ بنایا، اور وہ کیا دہشت گرد پوری دنیا جانتی ہے۔ امریکہ میں اس نے دہشت گردی کی، اس نے کینیڈا میں دہشت گردی کی، ایران کے ذریعے دہشت گرد جو ہے وہ ہمارے علاقوں میں داخل کرتا رہا، وہ افغانستان کے ذریعے پوری دنیا امریکہ سمیت جانتی ہے، اس کے باوجود آنکھیں اس نے بند کی ہوئی ہیں۔ سربراہ بنانے میں تو اس نے کر دیا نا کہ جی یہ ہمارے آ کے خود ہی دہشت گردی کرتے ہیں اپنے ملکوں میں، اور اس کو لے کے اس کی فلمیں جو ہیں وہ دوسروں کو دکھا کے دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کو سربراہ دنیا جانتی ہے اپنا، پہلے نہیں جانتی تھی لیکن اب جاننے لگی، بولی کر دی ہے۔ دیکھیں نا آپ مفادات کی وجہ سے چیز کو آنکھوں پہ اپنے مفاد کے لیے پٹی بندی، اب اس پٹی کو جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری جیسے قیادت جو ہے وہ کیا جا کے وہاں حد تک اپنے آپ کہتے ہیں تو جناب ہم مان لیتے ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری کی کیپیسٹی یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے، اور وہ کر کے آیا ہے۔ یہ کسی بھی حوالے سے جو ہے یہ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں اچھی بات ہے، ستائشیبل ہے کہ انہوں نے جا کے جو ہے مختلف ممالک میں جا کے اپنا جو ہے وہ پیش کیا ہے کیس، اور اس کو بڑی اچھی طرح، لیکن جو اس کے نتائج اور اس کے اثرات آنے چاہیے تھے وہ نہیں آ سکے ہیں۔ اب اس کو مان لیں، دیکھیں جو حقائق ہوتے ہیں اس کو ماننا چاہیے اور اس میں آگے بہتری لانا چاہیے۔ جو جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کیا وہ یہ لوگ نہیں کر پائے۔ اب جب یہ نہیں کر پائے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو ہمارے یہی کہا نا، پھر اس میں ان لوگوں کو دوبارہ یہ نہیں کہ یہاں رک جانا چاہیے، ایسے لوگوں کو تجربہ کار لوگوں کو، اور اپوزیشن دیکھیں ہم نے اس میں اس گروپ میں ہم نے اپوزیشن کو شامل ہی نہیں کیا تھا، ہمیں اس اپوزیشن پورا ایک واقعی جو سفارتی جنگ لڑے اور اس کو کامیابی سے جیت کر آئے، ایسے گروپ بنا کر بھیجنے چاہیے باہر، اور ان کے پھر اثرات بھی نظر آئیں، دنیا بدلے، دنیا ہماری جیسے جنگ جیتنے کے بعد حمایت کر رہی تھی، اب سفارتی طور پر بھی اس کو حمایت کرتے ہوئے انڈیا کو مجبور کرے کہ وہ جناب ٹیبل پر بیٹھے اور پاکستان سے مذاکرات کرے۔ نہیں وہ ٹیبل پہ نہیں بیٹھ سکتا نا، اس کو تو جب ایک بندے کو اپنی بیک فٹ پہ چلا جائے اور بیک فٹ پہ لے کے جانے والا، اور اس سے اس کے تمام جتنے بھی اہداف تھے وہ سارے کے سارے زیرو کر دیے ہوں، وہ کیسے ٹیبل پہ بیٹھ سکتا ہے؟ اب مودی نہیں، اچھا پھر اگر وہ ٹیبل سیاسی اس کی جو اکثری تمام چیزیں جو ہیں وہ بالکل زیرو کر دی۔ عرفان صاحب اگر وہ ٹیبل پہ نہیں بیٹھ سکتا ہے
تو پھر اس کو نکیل تو ڈالی جا سکتی ہے نا. سوچ رہا ہے اس وقت دنیا اس کو نکیل ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں, وہ اپنی من مرضی کر رہا ہے. آپ خود دیکھیں, کبھی ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ کسی کو بلائیں اور وہ نہ آئے؟ نہیں ہو سکتا, کیوں نہیں, وہ بھی 140 کروڑ کی بہت بڑا ملک ہے, اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جائے کسی بھی, اور وہ سپر پاور کے اپنے نشے میں تھا, اور اس طرح سے اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ میری سیاست ختم, میرا جتنا میں نقصان انڈیا کو پہنچا سکتا تھا اس سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. جو انہوں نے انڈیا نے ساری ترقی کی تھی, جو ایک پورا خول بنا رکھا تھا, وہ سارا اس کا وہ غبارہ جو ہے وہ ہوا کر دیا. ہماری اکثری جو ہے وہ اس نے بہترین کارکردگی دکھائی. بہرحال عرفان صاحب, جو ہمیں سفارتی طور پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا اور جو اس کے نتائج نکلنے چاہیے تھے وہ ہم ابھی ہم حاصل نہیں کریں گے, ہمیں ماننا چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اور اس پر جو ہے اب شاید ہماری جو ہے اکثری جنگ نہ ہو اور نہ ہونے دی جائے, لیکن ہمیں کم سے کم سفارتی جو ہے فار ایور رہتی ہے, یہ جنگ جاری رہتی ہے. اس میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے لیے جو ہے ہمیں اپنی ٹیم ورک وہ کرنا پڑے گا, ہمیں ٹیم تیار کرنی پڑے گی, اور اس ٹیم کے ساتھ نہ صرف وہ یہاں سے بھیجے گئے ہی گروپ نہیں, بلکہ جو سفارت خانے اور ہمارے ہائی کمیشنز مختلف ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو صرف اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں, وہاں اپنے نیشنلٹی لینے کی کو ترجیحات دیتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو وہاں سیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ کام دینا چاہیے, اور ان سے بھی جو ہے وہ نتائج. آپ بلاول بھٹو کی جو کارکردگی ہے اس پہ یہ دیکھیں, آج جو پارلیمنٹ میں انہوں نے جب یہ کہا ہے کہ اگر یہ سندھ معاہدہ ختم کریں گے تو ہم جنگ کریں گے, یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اتنی دلیری کے ساتھ کسی بندے کا کہنا, یہ صرف باہر بیٹھ کے بیان نہیں دیا, پارلیمنٹ میں دیا, اور پارلیمنٹ کا بیان کی جو اہمیت ہے وہ پوری دنیا سمجھتی ہے اس چیز کو. اس لیے یہ ہے کہ وہ بہرحال یہی بیان جب ہمارے جو ہیں وہ وزیر خارجہ دیں گے, ہمارے جب ضرورت پڑے گی تو دیں گے, وزیر دفاع دیں گے, اور جب سب سے بڑی بات یہ کہ یہی بیان جب فیلڈ مارشل عاصم منیر دیں گے تو نہ صرف عوام اس کو اہمیت دے گی, جب وہ دنیا بھی جو ہے اس کو دیکھے گی. یہ تو بھی انہوں نے سمجھایا نا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر ہمیں سر ایسے سیاسی ڈائلاگ جو ہے نا, اگر یہ اتنا انہیں سندھ طاس معاہدے کا, تو آپ نے دیکھا نہیں دوسری طرف ہی انہوں نے نہریں بنانے پہ اور جناب ڈیم بنانے پہ اعتراض کر دیا. اس ملک کو کتنی ضرورت ہے ڈیم کی, نہروں کی, ہم اپنا پانی ضائع کرتے ہیں, اور یہ صرف اور صرف اپنی سیاسی مفادات اور اپنی سیاست کے لیے جو ہے نہ ڈیم بننے دے رہے ہیں, نہ نہریں بننے دے رہے ہیں. اپنی قوم کا, اپنے ملک کا انہیں جتنا احساس ہے وہ دنیا جانتی ہے, اور پاکستانی عوام بھی جانتی ہے. بننا چاہیے اور سارا کچھ نہریں بھی نکلنی چاہیے, لیکن وہ انہوں نے وقت کا تقاضا دیکھتے ہوئے جو موقع ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ سندھ طاس معاہدے کی آپ خلاف ورزی نہ کریں تو ہم یہاں ڈیم بھی بنیں گے, یہاں نہریں بھی نکلیں گی, ہونا چاہیے کہ یہاں نکلیں گی. زندگی جب طاقتور کے چاہیں گے تو سارا کچھ ہوگا, جس طرح کے بجٹ جب جیسا کہ بجٹ جو ہے وہ ہم عام دشمن ہونے کے باوجود یہ منظور کرتے ہیں, جیسے یہ نہ چاہتے ہوئے بھی حکومت کا حصہ بنتے ہیں, اسی طرح جو ہیں یہ انشاءاللہ تعالی جب وقت آئے گا اور جب فیصلہ ساز یہ چاہیں گے تو یہ ان کے خندہ پیشانی سے اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ڈیم بھی بنائیں گے اور نہریں بھی بنائیں گے. اب ہم جانتے ہیں آخری سوال کی طرف آتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں مسترد ہونے کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں جی, بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ ایک طرف تو ان کے اپنے جو ان کی بہن ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو اپنے ہی مائنس کر رہے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ضمانتیں جو ہیں یہ اس وقت ہی منظور ہو سکتی ہیں جب تک معاملات خوش شروبی سے طے نہیں ہوں گی. یہ پاکستانی عوام یہ باتیں جانتی ہے. اب کہنے میں یہ ہے کہ لکھنے میں ہاتھ جلتے ہیں اور کہتے ہوئے زبان رکتی ہے, لیکن جو معاملات چل رہے ہیں وہ پوری عوام سارے ہی جانتے ہیں.
اب عدالتیں 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ عدالتیں کتنے فیصلے جو ہیں وہ خود کر رہی ہیں یہ بھی سب کو پتہ ہے، لیکن لازمی بات ہے کہ کچھ کہتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ ڈر لگتا ہے. سو ضمانتیں ان کی مسترد اگر ہو بھی جاتی ہیں، فار ایگزامپل اگر یہ نہ بھی ہوتی تو وہ چند لمحے کی خوشی تھی، اس کے بعد اور کیسز بن جانے تھے یا دوسرے کیسز میں انہوں نے اندر ہی رہنا تھا. تو یہ معاملات ضمانتوں کے اس کے نہیں، ان کے اثرات بس یہی ہیں کہ مجبور کیا جا رہا ہے اور مجبور ہونے تک اور معاملات کو مرضی کے مطابق چلانے تک، جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ اندر ہی رہیں گے. نہ ضمانتیں ہوں گی، نہ کیس ختم ہوں گے، نہ سزائیں جو ہیں وہ ختم ہوں گی، اور وہ جو ہیں وہ ہر جرم کے شریک کار رہیں گے اور ان پہ جرم جو ہے وہ ثابت ہوتے رہیں گے. یہ جرم جو ہے اسی وقت جو ہے وہ صاف دھل جائیں گے جبکہ معاملات طے ہو جائیں گے. تو وقت کا انتظار کرنا پڑے گا، صبر تحمل سے، بجائے بانی پی ٹی آئی کو ایک کیپٹن کی حیثیت سے، ایک سیاستدان کی حیثیت سے جو ہے وہ کھیلنا پڑے گا. جب تک وہ ایک سیاستدان بن کر وہاں بیٹھ کر اڈیالہ میں نہیں گیم کھیلیں گے اس وقت تک وہ اندر ہی رہیں گے. بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ وہاں سے نکلنا اور وہاں رہنا ان کے اپنے ہاتھ میں ہے. وہ جب چاہیں گے وہاں سے نکل جائیں گے، جب تک نہیں چاہیں گے وہیں رہیں گے. رہی پارٹی تو پارٹی پہ جو ہے وہ تو اب اپنی مرضی کر رہی ہے، پارٹی پہ انحصار کر رہے ہیں، نہ بانی نہیں کسی پہ نہیں، وہ جانتے ہیں وہ کسی پہ بھی انحصار نہیں کری. جب انسان اندر مجبوراً بیٹھا ہوتا ہے تو متحرک رہنے کے لیے اور دوسروں کو آزمانے کے لیے وہ ایسی کرتا ہے. سو وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے جس کو سمجھا جا رہا تھا کہ یہ وہ اس قیادت کو سمجھا جا رہا تھا یہ 4 دن اندر نہیں رہے گی، روئے گی، پٹے گی اور باہر چلی جائے گی. پھر ان کے بعد اور بڑے ان پہ الزامات تھے کہ یہ جی پیتے ہیں، پلاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. وہ سارے جو ہیں اب تو ان کے دشمن بھی ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ جی بڑی دلیری سے نہ صرف وہ یہ کر رہے ہیں بلکہ ہم جو سمجھتے تھے وہ بھی نہیں ہیں. تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ ہر ایک دور آتا ہے، وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے گزرتا ہے اور جب وقت بدلتا ہے لیکن سارے معاملات سے کہ عام آدمی نہیں ہے. لیکن یہ مشورہ کون ان کو دیتے تھے کہ جی آپ پاکستان کو IMF کا قرضہ نہ دیں، آپ ان کو سر جب دیکھیں جی جب برا وقت پاکستان جو ہے وہ عرفان صاحب جب کسی عرفان صاحب بانی پی ٹی آئی نہیں جب برا وقت آتا ہے تو ہر اچھے فیصلے یا ہر اچھی بات بھی بری ہو جاتی ہے، اور جب اچھا وقت آتا ہے وہ دور بھول گیا. بلکہ یہ آج آپ بلاول بھٹو نے کہا کہ جی کہ وہ جب یہاں پہ جنگ کی بات پیچھے ہوئی تھی تو کہتے کشمیر انہوں نے لے لیا تو یہ کہتے تھے کہ میں جنگ کروں. یہ تو ان کے فکرے تھے، پارلیمنٹ میں تھے. اب میں جنگ کر لوں. آپ اس کو غلط اس نظریے سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ آپ بتائیں پارلیمنٹ سے، پارلیمنٹ میں بات ہوتے ہیں نا، نہیں وہی تو جمہوریت تھی کہ آپ اپنے ایوان پارلیمنٹ اب نہیں نا وہ ہوتا، اب فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں. نہیں اب فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں اور وہ فیصلے نافذ ہو جاتے ہیں اور سارے تابع دار ہو کے مانتے نہیں. لیکن اس کے باوجود دیکھیں اگر وہ مکمل طور پہ مانتے ہوتے تو حضور یہ رجیم چینج ہی نہیں ہونی تھی. دیکھیں نا ایران کی رجیم چینج کرنے کی بات ہوتے ہوتے بات وہاں ختم ہوئی کہ یہی رجیم ان کی رجیم بن گئی. تو پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ رجیم کو بدلنے کی ضرورت ہی اس وقت پیش آئی جب انہوں نے انکار کیا. اگر وہ انکار نہ کرتے تو آج بھی وہ جو تھے وہ حکومت میں رہتے. وہاں تو اس وقت یہی حکومت کہہ رہی تھی، یہی اپوزیشن کہہ رہی تھی. حضرت چلے جاؤ آپ بھول جاتے ہیں. سر اس وقت عوام معافی مانگ رہی تھی، اس وقت جھولیاں اٹھا کے بددعائیں دے رہی ہے. تو عوام تو بیچاری جو ہے نا ہر دور میں نہ خوش رہی ہے، وہ آج بھی خوش نہیں ہے. آج بھی وہ امید، کل تو وہ اہل سیاست کسی نہ کسی سے امید لگاتی تھی، اب تو کسی سیاسی قیادت سے امید ہی نہیں. اب تو وہ اہل ریاست سے امید لگائے بیٹھے ہیں. دورے والا تھی کہ ان کو 6 مہینے سال پہلے جانا پڑا. اگر یہ 6 مہینے سال اور نکالتے
ان کا نام و نشان نہیں رہنا تھا. حضور برداشت کر لیتے نا, کیوں نہیں برداشت کیا؟ آپ کے اتحادیوں نے, انہوں نے نہیں کیا, یہ سارے وہ اپنا جنرل اور سارے بیٹھے ہوئے انہی کی ٹیم کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. خیر کوئی نہیں, یہ ماضی ہے جی, ماضی. ہاں لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں کچھ بھی نہیں ہونے, نہ تحریک چلنی ہے, نہ تحریک کامیاب ہونی ہے, اور یہ جو صرف متحرک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی آپ تحریک چلائیں, اور یہ ان کو بھی پتا ہے, بانی پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے کہ پی ٹی آئی میں اتنی جو ہے مار اور کٹ پڑ چکی ہے کہ اب ان میں ہمت نہیں ہے مزید کھانے کی. اور اس میں بھی ایک سب سے بڑی بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے دوگلے لوگ بہت آگے ہوئے ہیں جو دونوں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, اور اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے دن بدن. سو اس چیز کو بانی کے پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے. جب یہ چیزوں کا پتا ہے تو لیکن وہ پھر وہی بات آ جاتی کہ وہاں بیٹھ کر انہیں آزمانے کے لیے, انہیں کچھ کرنے کے لیے, متحرک رکھنے کے لیے ایسے کوئی نہ کوئی اعلان کر دیتے ہیں, یا ایسی کوئی نہ کوئی انہیں دے دیتے ہیں کہ آپ یہ کیجئے, باہر جا کے اب تحریک چلائیے. یہ کوئی اتنا ایک بڑی پارٹی کی قیادت اتنی انجان نہیں ہوتی ہے, اسے بھی ان چیزوں کا پتہ ہے, لیکن وقت گزارنے کے لیے اور متحرک رکھنے کے لیے ایسے باتیں کی جاتی ہیں. اس ضمانت کے یا اس کے کوئی اثرات اس وقت, یہ اثرات جو ہے بظاہر جیسے کہ نواز شریف, بے نظیر صاحبہ سارے ہی وقتی طور پر مائنس ہوئے تھے, حالانکہ مائنس ہوتا نہیں سیاست میں کوئی نہیں ہوئے. آپ دوبارہ دیکھیں تو جب وقت آتا ہے وہی مائنس پلس ہو جاتا ہے. تو بانی پی ٹی آئی کا بھی یہی ہے کہ جس دن وقت بدلے گا یہ اڈیالہ سے باہر آئیں گے, اور چاہے کسی نتیجے میں بھی آئیں, تو ڈیل کے آئیں یا ڈیل کے آئیں, وہ جب باہر آئیں گے تو سب کچھ جو ہے وہ بدل جائے. نواز شریف اور محترم شہید کے دور میں قیادت کوئی نئی نہیں آئی تھی, وہی پرانی قیادتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی تھیں. اب جو ہے وہ تبدیلی آ گئی ہے, جو یہ کہتے تھے تبدیلی آ گئی, وہ تبدیلی آ چکی ہے. اب قیادت وہ عاصم منیر کی صورت میں پاکستان میں آ چکی ہے, جو ایک محب وطن اور فیلڈ مارشل ہے. اس لیے آپ تو کہہ سکتے ہیں, ہم نہیں کہہ سکتے, تو ہم تو جمہوریت کو ہی کہیں گے کہ جس سے بدتر سے بدتر ہو جمہوریت ہونی چاہیے, جمہوری لوگ ہونے چاہیے, اور جمہوری قیادت ہی جو ہے وہ سامنے آنے چاہیے, ترقی ہونی چاہیے. اس سے ہی ملک کا یہ جمہوری لوگ تھے جو کہتے تھے, یہ عمران خان کے دور میں ہی کہا جاتا تھا, بانی پی ٹی آئی کے دور میں ہی, کہ جی صدارت والا جو ہے وہ ہونا چاہیے, وہ خلیفے والا ہونا چاہیے, مجھے پوری پاور نہیں ہے. یہ انہی کا کیا ہوا جو وہ سارا کچھ تھا کہ جی قوانین میں ترمیم ہونی ہے. ایون کے کہتے تھے جی اپنا یہ آئین میں ترمیم کی جائے. تو یہ چیزیں وہی چیزیں ہو رہی ہیں, وہی چیز دوبارہ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آج کے لیے بس اتنا ہی, اور اگلے اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. عرفان مصطفیٰ صحرائی اور شاہد ندیم احمد کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.